बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं जुल्करनैन इकबाल। आज मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन सदीक जान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया की जान कहा जाए इन्हें तो गलत नहीं होगा। इसके साथ इस तरह मरियम नवाज सीनियर सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करती हैं, जियो न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है। आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने लाइन खींची है, तो क्या लाइन खींची है, मतलब मैं आई एम शॉक्ड। पहले मरियम से थोड़ी तफसील लेते हैं, फिर सदीक जान की जानिब जाते हैं। मरियम बताइएगा, आज बाजवा साहब को नोटिस इस वजह से नहीं किया कि जी वो तो फैज़ हमीद ने इनको शौकत अली सिद्दीकी साहब को बताया था, सुनी सुनाई बात है, लेकिन टोटल बेनिफिशरी समंदर की तह में से खोद के इमरान खान को निकालना चाह रहे थे। वो फोर्स कर रहे थे कि जी उनको फरीक बनाएं। पहले फोर्स करके आज जो बनवाया जनरल फैज़ हमीद को, बाजवा साहब का नाम आया तो निकाल दिया गया, फिर अब फोर्स करके इमरान खान का फरीक बनवा रहे थे। ये क्या चक्कर क्या है? आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो लग ये रहा था कि गुज़िश्ता रोज़ जैसे बहुत ही बड़े बड़े रिमार्क्स आए थे, और वो ये थे कि आप जब नोटिस कर देंगे, आप जिसको भी जो है वो फरीक बनाएंगे नोटिस के लिए, हम उसको नोटिस कर देंगे। लेकिन फिर आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि एक्चुअल जो नोटिस की लिस्ट थी शायद वो अदालत की एक्सपेक्टेशन से टोटली डिफरेंट थी। सबसे पहला नाम साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का था, और फिर उनका नाम देखने के बाद वो क्वेरीज शुरू हो गई जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमें लग रहा था जल्दी जल्दी समाअत ख़त्म होगी और बस आधे घंटे में, और उसके बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी केस की समाअत शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर कुछ हुआ यूँ कि जैसे ही बाजवा साहब का नाम देखा गया तो उस पर सवाल पहला ये हुआ कि पहले तो ये बताएं कि जो तकरीर के अंदर उन्होंने ये कहा है कि फैज़ हमीद ने मेरे घर पे आके मुझे ये कहा कि बाजवा साहब नाराज़ हैं और वो चाहते हैं कि आप नवाज शरीफ की केस मुकर्रर करके उनको अंदर ही रखें इलेक्शंस तक, तो सहूलत कारी किसकी कर रहे थे, यानी बेनिफिशरी कौन था? फिर बेनिफिशरी जनरल साहब खुद वज़ीर आज़म बनना चाह रहे थे? हाँ बिल्कुल, पहले ये सवाल हुआ कि क्या जनरल साहब खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, और अगर नहीं बनना चाहते थे तो फिर बेनिफिशरी कौन था, किसकी सहूलत कारी कर रहे थे? उस पर अब सामने हामिद खान साहब खड़े हैं। हामिद खान पीटीआई से उनका ताल्लुक है, वो आपको कभी ये थोड़ी कहेंगे स्ट्रेट अवे कि इमरान खान को या मेरी पार्टी की हुकूमत आना चाह रही है। तो उन्होंने बेसिकली हामिद खान को पहले फंसाया, और फिर जब हामिद खान साहब से वो जवाब नहीं मिला जो जवाब शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो फिर बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो कि बार्स की तरफ से अदालत में मौजूद थे वीडियो रिंग के ज़रिए, उनसे ये सवाल किया गया कि आप बताएं सलाहुद्दीन कौन बेनिफिशरी था। लेकिन सलाहुद्दीन ने भी बहुत केयरफुली ये बताया कि नवाज शरीफ को हटाने का ये पूरा मामला था। इल्ज़ाम ये है कि नवाज शरीफ को हटाने के लिए शौकत अली सिद्दीकी पर प्रेशर था। बाद में जो बेनिफिशरी या हुकूमत में आए वो इमरान खान है। लेकिन सलाहुद्दीन ने भी यही कहा कि अगर इस चीज़ को प्रूफ करना है तो इस चीज़ के प्रूफ के लिए ही हमारी दरख्वास्त आपके सामने दायर है कि आप इंक्वायरी करा लें। अब अदालत ने इंक्वायरी वाले मामले पर जाने के बजाय भी ये कहा कि इंक्वायरी कमीशन की दरख्वास्त है बेसिकली उनके सामने, लेकिन वो कहते नहीं हम खुद बैठे हैं तो हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे, कहीं इंक्वायरी कमीशन भी कोई बहुत उस लाइन से आगे न चला जाए। फैसला सिर्फ और सिर्फ एडमिटेड फैक्ट के ऊपर हो सकता है, बिल्कुल डिस्प्यूटेड फैक्ट के ऊपर नहीं हो सकता। बिल्कुल। और ये क्या मामला था वो जो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान का नाम अब लाजमी लें और इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लेना, ये इस चीज़ के ऊपर तो रहे हामिद खान साहब ने, इवन शौकत अली सिद्दीकी साहब ने ये कह दिया कि जी बेनिफिट वो जिनको फ़ौज के अफसरान दिलवाना चाहते थे, फैज़ हमीद एंड कंपनी, वो उनका इंतखाबी निशान जीप था। देखिए, जब हामिद खान ने ये कहा ना कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेने से आपने मुझे मना कर दिया है, लेकिन इस मुल्क की हकीकत यही है कि जो कुछ करती है वो इस्टेब्लिशमेंट करती है, उस पॉइंट के ऊपर भी चीफ जस्टिस एकदम से बरहम हो गए। उससे पहले वो चाह रहे थे कि इमरान खान का नाम लिया जाए, और जब इमरान खान का नाम ले लिया गया तो उसके बाद उन्होंने इस पॉइंट को प्रेस करना छोड़ दिया। यानी जब बाकायदा नाम लिए गए अदालत के सामने, उससे पहले नाम नहीं लिया गया था, सलाहुद्दीन ने नाम लिया था बेसिकली, इमरान खान का जजेस की जानिब से खुद नहीं लिया गया। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा दोनों की जानिब से बार बार इस तरह के सवालात हुए। जब जनरल कमर जावेद बाजवा की बारी आई, उनका नाम लिया गया, तो उस वक्त अदालत के अंदर एक माहौल इस तरह से डिफरेंट हो गया कि जजेस ने नाम लेने से मना कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लेना, कानून की अदालत है, आइनी अदालत है तो आइनी अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ। यानी अगर कोई कंप्लेनेंट अपना केस किसी भी तरीके से चलाना चाह रहा है तो वो केस को उस तरफ लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि ये कानून की अदालत है, इसमें वही अल्फाज चलेंगे जो जजेस चाहते हैं कि उनके सामने बोले जाएँ। इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेने से मना कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट का नाम के साथ ये भी कहा कि नहीं, ये भी हो सकता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम उस वक्त इदारे का नाम नहीं, हाँ पहले कह रहे थे इदारे अच्छे होते, शख्सियत गलत, कल कह रहे थे कि इदारे ठीक नहीं हैं, इदारे जो है वो हम उनको खामखा में ब्लेम करते हैं, शख्सियात होती है जो सही और गलत करती हैं। आज जब शख्सियात का नाम आ गया तो आपने कहा नहीं, इदारा जो है वो इदारे के ऊपर ये बात है, फिर इदारे से हट के आप शख्सियात में भी फ़िल्टर आउट करने लग गए। यानी आपने प्रॉपरली उनके दिए हुए नोटिस के नाम के अंदर भी फोरेंसिक्स किए, उन फोरेंसिक्स के बाद जो प्रूव हुआ कि इस शख्स का नाम होना चाहिए और इस शख्स का नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद फिर आप जो है वो राज़ी हो गए कि अच्छा ठीक है फ़ाइन, जनरल कमर जावेद बाजवा को भी निकाल दो और
جو باقی بھی 2 مطلب 7 کی لسٹ دی گئی تھی نوٹسز کے لیے، ان میں سے 4 افراد کو رکھ دو. بیچ میں یہ بھی کہا کہ جو بریگیڈیئر عرفان رام ہے ان کی بھی کوئی ریلیونسی اس کیس سے نہیں بنتی، لیکن کیونکہ وہ ظاہر ہے فیض حمید کے ساتھ خود گئے تھے تو پھر ان کا ریلیونس نہیں بنتا، ان کی ریلیونس نہیں بنتی. لیکن یہ چیف جسٹس نے کہا، لیکن پھر ظاہر ہے وہ نگیٹ نہیں کر سکتے تھے. ان کے سامنے شوکت عزیز صدیقی خود موجود ہیں جو ایڈمٹ کریں میرے گھر یہ 2 افراد آئے تو آپ کیسے نکال سکتے ہیں. ان کا نام پھر شامل کیا نہ چاہتے ہوئے بھی، لیکن باقی 3 نام جو ہے وہ مکمل طور پر باہر نکال دیے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ نام تو کوئی بھی کسی کا استعمال کر لیتا، تو یعنی جنرل باجوہ کا نام فیض حمید استعمال کر رہے تھے، جبکہ اس وقت ادارے کے جو سربراہ تھے وہ باجوہ صاحب تھے. اب 1.5 گھنٹہ کا وہاں پہ استعمال چلی. صدیق جان صاحب کل کہا گیا تھا 1 منٹ میں نوٹس کر دیں گے، بات ختم ہو جائے گی، 1 منٹ میں کر دیں گے، سردیاں ہیں 1 منٹ میں یہ ہو جائے گا، چھٹیاں ہیں، میں جا رہا ہوں، میں باہر جا رہا ہوں. جانے سے پہلے میں نے کر کے لازمی جانا ہے. مانگا صرف 1 نام جا رہا تھا، آج زیادہ گئے، تو مطلب اس وجہ سے کچھ آپ کو لگتا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی. جیسے مریم نے کہا کہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنے نام وہ لکھ دیں گے، تو انہوں نے باجوہ صاحب کا نام لکھ دیا. اور اس میں یہ بتائیں کہ مریم جو صلاح الدین صاحب کی پیٹیشن تھی اس میں آئی ایس آئی کے بطور ادارہ پہلے فریق بنایا ہوا تھا یا آج ہی انہوں نے بنایا تھا؟ صلاح الدین کی پیٹیشن کے اندر فریق پہلے سے بنائے گئے تھے، لیکن گزشتہ روز ان کو مسئلہ یہ تھا کہ صلاح الدین کی پیٹیشن تو انکوائری کمیشن بنانے کے لیے ہے، جو مین پیٹیشن ہے شوکت عزیز صدیقی کیس میں وہ تو ان کی اپنی ہے، تو اس کے اندر وہ بیسکلی چاہ رہے تھے کمپلینٹس بنائے جائیں. صلاح الدین کی پیٹیشن کے اندر تو انور قاسی کا نام بھی آلریڈی موجود تھا. اچھا، لیکن وہ بہرحال دیکھنا ہوگا کہ بطور ادارہ ان کو نوٹس آئی سے کو کیا یا نہیں کیا؟ نہیں، نوٹسز تو کسی ادارے کو نوٹس نہیں کیا. ادارہ تھوڑی غلط اور صحیح ہوتا ہے، افراد ٹھیک نہیں ہوتے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، مطلب بدلیہ بری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں میرے لیے آج سب سے زیادہ جو افسوسناک صورتحال وہ یہی تھی کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بار بار یہ کہنا کہ پینشن چاہیے، دے دیتے پینشن. تصدیق کی گئی سارے جو اتنا سٹینڈ انہوں نے اتنے عرصے سے لیا ہے. 5 سال ایک بندہ بھگت رہا ہے، آپ اس کو اور پھر آپ نوکری سے انداز میں کہہ رہے ہیں تو وہ تو ویسے ہی دے دیں گے. بنائیں اٹارنی جنرل کو، مطلب جیسے خیرات آپ نے دینی ہے، جیسے آپ نے بھیک دینی ہے ایک بندے کو، ٹھیک ہے. آپ اس بندے کی مطلب آپ یہ دیکھیں کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ یہ تو بندیال صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوا جس کو اتنا الزام لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کل وہی جو بات آپ کر رہے ہیں، کل آپ بار بار یوں کرتے تھے 1 منٹ لائیو دیکھا تھا لوگوں نے. آج آپ نے 1.5-2 گھنٹے لگا دیے اور اس کے بعد ہی آپ نے ان کو نوٹس نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ قاضی صاحب یہ بہت اچھا ہے، لائیو پروسیڈنگ ایکسپوز ہوئے، لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ جو ایک قاضی صاحب کا نا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ان کے بارے میں تاثر تھا کہ سب سے دبنگ، سب سے جرأت والے، سب سے بہادر پاکستان کی تاریخ کے پہلے اور آخری بات ہو جائے. آج سب نے دیکھ لیا کہ صرف نوٹس نہیں کیا. تو جس بندے نے 5 سال سٹینڈ لیا، جو چیف جسٹس ہائی کورٹ بننے کی آفر تھی وہ اس کی گئی، اس کی نوکری گئی، پینشن گئی، سارا کچھ اس کا چلا گیا. اس کی آج تصدیق کی جا رہی ہے کہ آپ تو صرف پینشن کے لیے کر رہے ہیں، تو بتا دیں ختم کر دیتے ہیں معاملہ. اچھا، مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتا کہ ہمارے کچھ دوستوں نے ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی کہ پرسوں کہ کل آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ ہو جائے گا. تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کل وہ شوکت صدیقی صاحب کو بحال کر کے اور بٹھانے لگیں بطور چیف جسٹس. آج انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے، انہوں نے سب کو بتا دیا کہ نہیں آپ نہیں ہے نا گھبرائیں کہ میں اس کو بحال کر کے. آپ کی عمر 62 سال سے نکل گئی ہے، آپ گئے بس، تو آپ وہ بھی نہیں ہے. تو اچھا ہے، چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں، پوری قوم نے دیکھا ہے اور نہ وکیل کو بولنے دیتے ہیں. کل بھی انہوں نے یہی کیا مظاہر صاحب کے کیس میں بھی کہ بولنے نہیں دے رہے وکیل کو، آج بھی انہوں نے یہ کیا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ باجوہ صاحب کا نام لینا کہ فیض حمید نے ان کا نام لیا تھا، کہا تھا ڈائریکٹ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن سمندر کی تہہ میں سے جا کے عمران خان کو غوطہ دے کے نکالنا لازمی ہے. کیا کوئی یہ معاملہ ہے کہ جو نواز شریف کو ستائے گا صدر اچھا چلائے گا یا بالکل وہ اصل میں نا میرا خیال ہے کہ بیانیہ دینا چاہ رہے ہیں نواز شریف کو. آج آپ دیکھیں نا ٹی وی چینلز پہ یہ بیسیکلی نون لیگ کی کمپین ہوئی ہے نا، یہ نون لیگ کی الیکشن مہم قاضی صاحب چلا رہے ہیں. ایسے یہ بات خالد حسین تاج نے بھی کہی ہے. میں نے ان سے کیس کے بعد کہا، میں نے کہا خالد حسین تاج یہ کیا ہوا ہے آج؟ مجھے تو بطور کورٹ رپورٹر سمجھ نہیں، تم وکیل ہو تم سمجھا دو. خالد تاج وہی جنہوں نے کل پرسوں نواز شریف سے ملاقات کر کے لاہور میں 2 دن رہے اور تصویریں بھی اپنی شیئر کی ہوئی تھیں. انہوں نے کہا کہ جیسے انہوں نے بھٹو کیس میں بیانیہ عدالت نے دیا تھا پیپلز پارٹی کو، ویسے ہی اب 2-3 دن کے لیے ہمیں دیا. یہ خود نون لیگ کے وکیل نے کہا. چلیں یہ بیانیہ مل گیا نا، پھر بھی اتر جائیں الیکشن میں. اچھا، آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ الیکشن مطلب کہ آپ کی الیکشن نہیں ہوں گے. یہ بات آپ نے بھابھی کو بتائی ہے؟ میں نے ان کو سب سے پہلے ان کو بتانی تھی. ہاں، ان کو بہت پہلے میں نے بتایا ہوا تھا. وہ ان کا نام بھی بتاؤں تو وہ سنتی رہتی ہیں جب میں فون پہ بتا رہا ہوں تو لوگوں کو کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر صورتحال وہ نہیں ہے کہ نواز شریف کو لایا جا سکے. تو مجھے لگتا ہے قاضی صاحب کو بھی یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ الیکشن ہو گیا، پی ٹی آئی جیت جائے گی، اٹارنی جنرل ان کا آ جائے گا، وزیر قانون ان کا آ جائے گا. وہ جو آپ اور عدلیہ میں نیچے آگے پیچھے ہر جگہ اپنی ججز بھرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ نہیں کر پائیں گے. پریکٹس اینڈ پروسیجر میں وہ مزید ترمیم کر دیں گے.
وہ ججز کی تعداد زیادہ کر کے اور وہاں بھی آپ کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. تو میں خیال ہے قاضی صاحب بھی کنونس ہیں اس بات پر کہ نواز شریف کو بنایا جا نہیں سکتا اور الیکشن ہوتے تو پی ٹی آئی آ جائے گی, تو اس لیے الیکشن انہوں نے تو آج کہا ایک درخواست آئی تھی ایک سیاسی جماعت کی, ہم نے 12 دن میں اس کو نمٹا دیا, آئینی اداروں سے کام کروا دیا. کل سارے دن امیر بھٹی صاحب یہاں ان کے ساتھ بیٹھے تھے نا, ان کے کندھے سے کندھا جوڑ کے, تو ان کو کل کہتے ہیں نا وہ بینچ بناؤ ادھر, وہ مطلب آئینی طور پہ تو اس طرح سے نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ باقی کون سی آئینی چیزیں کر رہے ہیں قاضی صاحب, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں سارا نظر آ رہا ہے. تو آپ کو یعنی کہ آپ بڑے ویلاگز میں کہتے ہوتے تھے کہ جی قاضی صاحب آئیں گے تو جناب آئین کے مطابق چلے گا, سارا سیدھا ہو جائے گا. بات یہ ہے, میں تب بھی آپ کو کہتا تھا ایسا نہیں ہونا, لیکن آپ کو نہیں اعلیٰ امیدیں لگائیں کس بنیاد پہ؟ دیکھیں ذوالقرنین صاحب جب بھی آئے تھے نا تو میں نے کہا تھا کہ ہم نے ان پہ جو بھی تنقید پہلے کی ہے نا وہ ان کے بہت سے اعمال کی وجہ سے کی ہے. اب ان کی سلیٹ صاف ہے, چیف جسٹس بنے ہیں نا, تو اب ہم دیکھیں گے. تو پہلے والی باتیں کیسے صاف ہو گئی؟ نہیں یار, ایک بندہ ٹھیک ہے جب جج تھا وہ ایک الگ بات ہے, چیف جسٹس بنا ہے, اس نے ایک نیا حلف لیا ہے, اس کی ایک نئی ذمہ داری ہے, نئے منصب پہ بیٹھا ہے, تو ایک گڈ اس میں نے کہا کہ فیتھ میں کہ یار چلیں دیکھ لیتے ہیں. تو کچھ دن ان کی کچھ چیزوں پہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو وہ کریں گے وہی ہم باہر آ کے بتائیں گے. اب ہم نام بھی بتائیں تو پوری قوم دیکھ رہی ہے. اب تو لائیو چل رہا ہے خیر سادہ. تو آپ کو جو دل امید توڑا ہے کسی نے؟ نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ ان کو دل دیا تھا, نہ کوئی ان سے اتنی زیادہ توقعات تھی. ایک بس یہ تھا کہ دیکھ لیتے ہیں, دیکھ کے پھر اس پہ بات کریں گے. چلیں یہ بھی بات ٹھیک ہے. اور اسد طور بھائی آ رہے ہیں. اسد طور بھائی چھوٹا سا آپ کو کمنٹ لینا چاہوں گا, یہ اسد طور بھائی کی طرف آئیں. اسد بھائی آپ نے آج جو دیکھا کہ یہ سطحی طور پہ انکوائری ہو رہی ہے, بظاہر قاضی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے باجوہ صاحب کا جو ہے نا وہ نیچے نام آ رہا ہے سیکنڈ لیئر میں, ان کو نہیں دیکھنا, لیکن سمندر کی تہہ میں جا کے عمران خان کو نکال کے لانا, اس طرح اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی خوشکن تبدیلی ہے, میں تو بڑا متاثر ہو رہا ہوں آج کل سپریم کورٹ آف پاکستان سے. لیکن بس میں اس لیے زیادہ بات ان کو نہیں کروں گا کیونکہ آج کل پی آر او بھی چھٹیوں پر ہیں, تو وہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ پی آر او سب واپس وطن آ جائے نا, تو پھر وہ ان کا دفاع کر لیں گے. پی آر او کون ہے ان کی؟ شاید کمبو صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں جو سرکاری پی آر او. نہیں, ہماری کمیونٹی میں بھی تو کئی ان کے پی آر او ہیں نا, مثلاً پی آر اوز کو ڈھونڈیں نا آپ ہنٹ دے دیں, آپ بڑے ہیں, سینئر ہیں ہم سے, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ذوالقرنین. اگر آپ کو نہیں نا پتا تو پھر آپ کو یقیناً میں کہوں گا آپ مجھے آپ کی جرنلزم پہ شک ہو رہا ہے. آپ بہت اچھے جرنلسٹ ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ایک زمانہ تھا چیف جسٹس قاضی فائز جب چیف جسٹس نہیں تھے, ریفرنس تھا, آپ ان کی ہر چیز کو بڑا تھورولی فالو بھی کرتے تھے اور ان کے ایک طرح سے ان کے حق میں بولتے بھی تھے, کیمپین پوری کرتے تھے کہ یار ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب جو قاضی صاحب کریں تو اب جو چیف جسٹس بنے آپ ان کے خلاف ہو گئے, تو کیا آپ کو پی آر او نہیں بنایا؟ لوگ کہتے ہیں شاید اس وجہ سے. یار اگر تو میری یہ خواہش ہوتی نا تو پھر تو میں آپ کو ایک بات اتنی بتا دوں, میں اگر چیف جسٹس قاضی فائز تک رسائی کرنا چاہوں نا, میں اگلے 30 سیکنڈ میں بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک, کوئی شک نہیں. بات یہ ہے کہ میں جب ان کے ساتھ کھڑا تھا مجھے آج بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے. ان کے خلاف ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی, میرا شروع سے یہ پوزیشن رہی ہے کہ میں فوج کے سیاست اور عدالت میں مداخلت کا مخالف رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, جب فوج ان کے پیچھے تھی ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے, ہم آج بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. اب ان کو دیکھنا چاہیے وہ کہاں پر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, جو اس جگہ پر کھڑے ہیں وہ اب ان کے پی آر اوز ہیں. ٹھیک ہے, ہم نہیں یار. آپ اب کہنا چاہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب مداخلت کے حامی ہو گئے؟ یار ہم صحافیوں کو واچ ڈاگ رہنا چاہیے, ہمیں لیپ ڈاگ نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے, اب وہ اس پاکستان کے ایک طاقتور ترین عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس عدالت کے چیف جسٹس ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک معمولی صحافی ہوں. ٹھیک ہے, میں جس دن وہ اس عہدے پر بیٹھے میں نے ان سے فاصلہ اختیار کر لیا. ٹھیک ہے, اب میں ان کو ایک ناقد کے طور پہ دیکھوں گا کیونکہ اب وہ ایک کنٹرولنگ پوزیشن میں ہے. پہلے وہ صرف ایک جج تھے, اور وہ جج تھے جو زیر عتاب تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں تو صحافت یہ سکھاتی ہے کہ اپنے وکٹم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اپنے کمزور کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اپنے طاقتور کے ساتھ کھڑے ہونا. تو مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. جب ان پر مشکل وقت تھا تو اگر میں نے کوئی ایک لفظ ان کے حق میں بولا ہوگا, میں نہیں کہتا کہ میں نے ان کو بچایا ہوگا, میں بہت تب سے اور آج تک میں ایک معمولی صحافی ہوں, میں کسی کو نہ بچا سکتا ہوں نہ کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن جو بھی میں نے وہ رپورٹنگ کی وہ فیکٹس پہ بیس رپورٹنگ تھی. ایک بھی میں نے رپورٹ بغیر ڈاکومنٹ کے نہیں کی ہوئی. ٹھیک ہے, اور جو اگر میں نے ان کے حق میں کوئی لفظ بولا تو میں نے پورے بلیو کے ساتھ بولا, اور مجھے اس ایک لفظ پر بھی کوئی ریگریٹ نہیں ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ مسز سرینا عیسیٰ کے ساتھ زیادتی ہوئی, قاضی فائز کے ساتھ زیادتی ہوئی, لیکن آج جو ہو رہا ہے, آج اگر کوئی اور زیادتی کا نشانہ بن رہا ہے تو ان کی جو خاموشی ہے وہ مجھے چبھتی ہے. کیونکہ اگر آپ پہ برا وقت گزرا ہو تو آپ کو تو اور زیادہ احساس ہونا چاہیے کسی اور پر برا وقت آ گیا. ٹھیک ہے,
تو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں یہ آئینی عدالت ہے، صرف آئین کی بات ہوگی. آپ کو لگتا ہے جو پروسیڈنگ وہ کر رہے ہیں وہ آئین کے مطابق ہی ہے، یا آئین کا وہی تقاضا یا آئین کی منشا وہی ہے؟ اگر آئین کی پروسیڈنگ کے اندر عمران خان کا نام لکھا ہوا ہے آئین کے اندر تو ضرور اس کا نام لے لیا جائے، اور اگر جنرل باجوہ کا نام ہیئر اینڈ سے پہ ہے تو پھر بالکل نہیں لینا چاہیے. چلیں بہت شکریہ. اسد بھائی کا زیادہ ٹائم نہیں لیتے، وہ اپنے بھی لاگ میں بھی مصروف ہیں. آپ نے سنا 3 سینئر جرنلسٹ، 3 سینئر لوگوں کی رائے جو آج انہوں نے دی اس کیس کے حوالے سے، خاص کر اسد طور صاحب نے، صدیق جان نے، مریم نواز نے. فیصلہ اب آپ کا ہے، ان کی رائے آپ تک پہنچانا میرا کام تھا. مزید خبروں کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے. ٹل دین اللہ حافظ.